अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, आज एक दरख्वास्त गुजार अदालत पहुंचा। मुद्दा ये था कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सियासी जलसों पर पाबंदी आयद की जाए। इस दरख्वास्त पर अदालत के रिमार्क्स हमारे सियासी निज़ाम की दुरुस्तगी का अहाता करते हैं। अदालत ने कहा कि यहाँ पार्लियामान है, एग्जीक्यूटिव है, और अगर अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही तो अदालत क्यों गैर जरूरी मुदाखलत करे? क्या ये मुल्क कानून की अमलदारी के तहत चल रहा है? क्या दरख्वास्त लेकर अदालत आने वालों को पार्लियामान पर एतमाद नहीं? नाज़रीन, NCOC का गाइडलाइंस पर अमल करने का हुक्म अदालत ने दिया, और अगर एग्जीक्यूटिव इस पर अमल नहीं करा पा रही तो एग्जीक्यूटिव की नाअहली है, ये भी अदालत का कहना था, कोताही है। और आज अपोजिशन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आइन ही की रूह से मुंतखब हुकूमत और कानून को अपने जूते की नोक पर रखकर कहने को सियासी बका की जंग लड़ रही है। पंजाब हुकूमत ने जलसों पर पाबंदी आयद अपोजिशन को जलसों की तहरीरी इजाजत ना देने के दावे बड़े वसूख से किए, और चूंकि जलसों पर पाबंदी की इस हिकमत अमली में अकल और खुर्द का जोश ठाटे मार रहा था, सो हुकूमत को एक कदम आगे और 4 कदम पीछे लेना पड़ गए। और जब एक तरफ असद उमर जलसा कर रहे हों या एक तरफ जमात इस्लामी हजूम इकट्ठा किए बैठी हो, तो सिर्फ अपोजिशन पर मुल्तान के रास्ते तंग करना कहां की सियासी हिकमत है? अब अपोजिशन लाहौर जलसे के लिए पूरी तरह तैयार है। लाहौर नून लीग का गढ़ है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्राउड पुलर भी हैं, इसमें महारत रखती हैं, कोई शक नहीं। सो एक बार फिर कोरोना SOPs मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का दिया हुआ 300 के फिगर का जनाजा अपोजिशन निकालेगी और बड़े धूम से निकालेगी। अपील करेंगे कि वो अपने आप को खतरे में डाल के भी ये जो एक नाजायज सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत हो गई है, इससे निजात के लिए वो वहां पे पहुंचे। पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती का फैसला पंजाब करेगा इंशाअल्लाह। इस हुकूमत से अदम एतमाद करांगे। सरदार बुज़दार वज़ीर आला हाउस में बैठकर एक मुज़म्मती बयान जारी कर देंगे, बाकी वज़रा टेलीविजन पे आके अपनी दिल की भड़ास निकाल देंगे, मामला रफा दफा कर देंगे। और ये पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव की कारकर्दगी ही है कि स्पीकर कौमी असेंबली 3 बार अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे चुके हैं और जवाब इंकार में ही आया है। सियासत वाहिद खेल है जो बड़ी तनदही से खेला जा रहा है। वो कुछ यूं है कि हुकूमत अपोजिशन को अंदर यानी कि जेल भेजना चाहती है, और अपोजिशन हुकूमत को बाहर यानी कि हुकूमत बदर करना चाहती है। और ये खेल वैसे तो बहुत पुराना है, मगर अब की बार खाक में बदहन नया शायद ये हो कि कोई नहीं जीत पाएगा। और सबसे बड़ी कैजुअल्टी क्या होगी? That's no rocket science। बहरहाल गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म कह रहे थे कि उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पर अल्लाह का इज़ाब आते देखा है, जो हमारे लिए इबरत है। अपनी ज़िंदगी में देखा कि उनकी क्या हालत हुई, कभी जेल जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं। एहतसाब की जिस मश पर वज़ीर आज़म अपने तमाम तर अभी अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं है। मुल्क की आला अदालत का कहना है कि नायब मुल्ज़िमान को हरासा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रेफरेंस में 90 दिन का रिमांड जुल्म है। सो खान साहब, आप अपनी तमाम तर पॉलिसियों में आज़ाद, किसी इदारे का आप पर कोई दबाव नहीं। वज़ीर आज़म अगर इतना बाइख्तियार हो तो अपनी ही बनाई हुई SOPs पर अमल करा सके, और अगर ना करा सके तो बेजा मुदाखलत अदालतें ना भी करें तो बाकी इदारों को शय ज़रूर मिलती है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर रऊफ हसन साहब, हमारा साथ दे रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा है, साबिक वज़ीर कैड भी रह चुके हैं। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, सीनियर क़यादत में हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मज़हर अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा कि ये अब इज्तमाई अवामी शऊर उजागर करने की कोशिश है या मैस मर्डर है? इसको किस तरह देखा जाए जब राना सनाउल्लाह और सीनियर क़यादत PMLN की आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो दो टोक अल्फाज में कोट अनकोट कहते हैं अवाम अपने आप को खतरे में डाल कर भी आए जलसे में? शुक्रिया मेहर। देखिए, मुझे तो इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक बेनिफिशरी नज़र आ रहा है और वो कोरोना है। यानी उसको और क्या चाहिए कि अगर उसको एक ह्यूज ऑडियंस मिले, गैदरिंग्स मिले, फंक्शंस मिले, हज़ारों की तादाद में लोग आएँ, और उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोरोना की तादाद में कोरोना में कितनी यानी लोगों की तादाद किस हद तक बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर हो, और भी फैक्टर होंगे, लेकिन ये बहरहाल फैक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नेशनल लीडरशिप से एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ों को
रैशनली देखें। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन सबसे ज़्यादा ग्लोबली जो कोरोना की सिचुएशन है, कोविड-19 की जो अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको मद्देनजर रखें। दूसरी बात इससे हटकर मैं वही कह रहा हूँ कि ये इस चीज़ को अगर नहीं समझ रहे, होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को शुरू में इनवाइट करना चाहिए था। वक्त नजाकत का है, वक्त हसास है, वक्त टाइम इज एवरीथिंग राइट नाउ, सो वी हैव टू एनालाइज कि ये वक्त ही क्यों, अभी ही क्यों नहीं 2 महीने बाद। सो ये वक्त आपकी नजर में अभी ही क्यों जरूरी है, उस ऑपोजिशन के लिए जो सरापा एहतजाज रही है मई जून जुलाई के अंदर के लॉकडाउन करें? देखिए मेहर, मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूं कि क्योंकि ऑपोजिशन ये बात करती है कि हमें कोविड-19 के मुकाबले में कोविड-18 ज़्यादा खतरनाक है, और मैंने हमेशा इसका एक काउंटर आर्गूमेंट दिया है कि कोविड-18 की आपको वैक्सीन मिल जाएगी, कोविड-19 की वैक्सीन बहरहाल अभी तक नहीं आई है, और जब कोविड-19 की वैक्सीन आएगी तो फिर भले आप ये सारी चीज़ें करते रहें। दूसरी बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ PMLN के साथी भी बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के भी हमारे दोस्त बैठे हैं, मुझे इसकी लॉजिक बताएं। ये जो मूवमेंट चल रही है, यानी क्यों इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो, वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना अगर सिर्फ यही बात है कि वो गवर्नमेंट नाअहल है, ये गवर्नमेंट माशी तौर पे नुकसान पहुंचा रही है, और जितने भी इल्ज़ामात लगाने चाहें, तो क्या अगर यही क्राइटेरियन है तो इसी क्राइटेरियन पे फिर कोई भी गवर्नमेंट होगी, अगर साल 1.5 साल बाद उसके खिलाफ तहरीक चलती है तो वो जस्टिफाइड होगी, आइंदा जस्टिफाइड होगी। हमने 2014 में जब पार्लियामेंट में एक पोजीशन ली थी, पार्लियामेंट ने उस वक्त जब धरना हुआ था, तो क्या आज वही पार्टियां उस पोजीशन से डिविएट नहीं कर रही जब इस मूवमेंट में जा रही हैं? सर, मैं इसके ऊपर वापस आऊंगी, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मेमो गेट पे भी काला कोट पहन के वापस बादज़ां नवाज शरीफ साहब ने माजरत की, माफी मांगी कि गलती हो गई थी। ये मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करने के बाद हुआ। सो ये नहीं हो सकता कि बार बार आप गलती करें और माफी मांगें, और क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में फिर कहा जाएगा कि गलती हो गई थी, कि एक हुकूमत को हिलाया जा रहा था इस तरह, या घर भेजने की कोशिशें की जा रही थी? मगर चौधरी मंजूर साहब, आप अवाम से तवक्को कर रहे हैं कि जान को दाव पर लगाएं, खतरे में डाल दें अपने आप को और लाहौर पहुंचे जिस तरह मुल्तान पहुंचे थे, और अब तो लाहौर में डंके की चोट पे कहा जा रहा है डालो अपने आप को खतरे में। इतनी मुशक्कत अवाम से ले रहे हैं, तो आप चाहते हैं हुकूमत खत्म हो तो असेंबलियां तोड़ दें, आप खुद इस्तीफे क्यों नहीं दे देते? देखिए, ये जब भी कोई मूवमेंट होती है उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। इस्तीफे सबने कहा कि खुला हुआ ऑप्शन है, लेकिन कब इस्तेमाल करना है ये अपोजिशन की पार्टियों की क़यादत में फैसला करना है, किसी और ने फैसला नहीं करना कि कब इस्तीफे देने हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अभी मजहर साहब कह रहे थे, मसला ये है कि अगर तो 2.5 सालों के अंदर इनकी कोई डायरेक्शन नजर आ रही हो कि ये इन्होंने वादे किए थे, उसकी तरफ इनकी ये डायरेक्शन या करने दे सर वोट को, अवाम को एहतसाब 5 सालों बाद। जी, अवाम को खुद एहतसाब करने दे 5 साल बाद। नहीं तो ये अवाम आपने 2.5 साल बाद खुद तयन करना है। ये अवाम ने अगर चुना हो तो बिल्कुल हम मान लें, जब अवाम ने चुना ही नहीं है तो फिर अवाम पे क्यों डाल रहे? तो सर फिर हल्फ क्यों उठाया था? ना उठाते हल्फ, ये बाद में याद आए। नहीं, बाद में नहीं, हमने उस वक्त भी कहा था। तो फिर ना हल्फ उठाते ना सर, या फिर अब इस्तीफे दे दें। अभी आपके इलेक्शन में 10 बंदे ताले पे लड़े हुए हैं, 7 उसमें से ताले पे जीत गए, और उसके ताले की चाबी जिधर थी हमें पता थी, और वो ताले की चाबी मरोड़ दी, उनके ताले खोल के PTI में शामिल हो गए। तो ये ना करें, ये बंद कर देंगे सारा कुछ जो कुछ है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त महंगाई की क्या हालत, जरा आज का सर्वे उठाकर देखें, 96% लोगों ने कहा है। फिर लोगों से नहीं रहा जाता। दूसरी बात यह है, तो मुझे ये बताएं, कोई एक तबका शोबा जिंदगी जो है वो हो जो सड़कों पे ना हो? मजदूर सड़कों पे, किसान सड़कों पे है, मुलाजमीन सड़कों पे है, आप कोई मुझे बताए, ताजर सड़कों पे है, सहाफी सड़कों पे है, कोई एक मुझे बता दे जो मुतमईन हो इस हुकूमत। तो फिर इसके रहने का जवाब वो कह रहे कोई एक शोबा बता दें जो सड़कों पे नहीं है। उनने महंगाई का भी कहा, और जिस रऊफ हसन साहब जिस सर्वे का जिक्र कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, वो तो बड़ा डैमिंग है हुकूमत के लिए। ना एक अक्सरियत को आपकी सिम दुरुस्त दिखाई दे रही है, ना दिखाई दे रहा है कि और बल्कि एक अक्सरियत को ये बात दुरुस्त है कि महंगाई तले दबने की, इन्फ्लेशन, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन का भी गिला है। सो इस सर्वे को भी देखें, वो कह रहे हैं हर शोबा जिंदगी सरापा एहतजाज है। Does that merit ousting your government?
شروع کے دنوں میں اس حکومت کی مشکلات پیش آئی تھی، لیکن آج اگر آپ انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو وہ انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہیں. اس کو نہ صرف پاکستانی یہاں جو ایجنسیز ہیں وہ مان رہی ہیں بلکہ انٹرنیشنل ایجنسیز مانگ رہی ہیں. اس وقت پاکستان کی جو روپی ہے اس کو ایشیا کی تیسری اسٹرانگسٹ کرنسی جو ہے اس کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے. جو اشیاء کی قیمتیں ہیں انہوں نے نیچے آنا شروع کر دی ہے. چینی کی قیمت تقریباً 20 روپے کلو کم ہوئی ہے، آٹے کی قیمت کم ہو رہی ہے اور ابھی مزید کم ہوئے گی ان دا نیکسٹ 2 to 4 weeks ٹائم. اس کے علاوہ آپ کسی بھی طرف دیکھیے، آج آپ فیصل آباد میں چلے جائیں جہاں کے ملیں بند پڑی ہوئی تھیں، آج آپ وہاں جا کے کسی سے جا کے بات کریں، وہ دیکھیں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے کو وہ آرڈر جو وہ سپلائی کریں. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ان دا لاسٹ فیو منتھس وہ بڑھ رہی ہیں. آپ کے جو خسارے تھے وہ یا ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ، ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا میرا خیال ہے یہ حقائق کی عکاسی نہیں کرتی. یہ حکومت جو ہے یہ ایک مینیفیسٹو اپنے مینیفیسٹو کی بیسس کے اوپر آئی تھی، اور سب سے بڑا کرائسس جو اپوزیشن کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ باقی جو چیزیں گنوائی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ اس سے خائف ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو کہ مارچ میں ہو رہے ہیں اس سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک میں کوئی نہ کوئی خلقشار جو ہے وہ کریٹ کیا جائے تاکہ کوئی کرائسس کریٹ ہو. سر اگر سینٹ الیکشنز جو کہ یہ بالکل ایک بہت بڑی اکثریت کی رائے ہے کہ سینٹ الیکشنز ہے، مگر اگر الیکٹرل کالجز کو تعلیل بھی کر دیتے ہیں، ڈیزالو بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی اسٹرکٹلی اسپیکنگ ٹیکنیکلی تو سینٹ الیکشن پھر بھی ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں رسپانسبلٹی اپوزیشن کے اوپر ہے. اگر یہ اپنی اسٹرگل جو کر رہے ہیں، سو کال اسٹرگل جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ سنسیئر ہیں تو یہ لوگ ان کو چاہیے کہ یہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. اگر یہ ایک طرف تو یہ اسمبلیز کو مانتے نہیں ہیں، پھر انہی اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، انہی اسمبلیز کی تنخواہ کھاتے ہیں. اگر یہ ان کو اگر جینوئن ہے، اگر دے آر کمیٹڈ ٹو دس اسٹرگل، تو دے شوڈ لیو دی اسمبلیز. ہم الیکشن کروا دیں. ظریفی ہے اسمبلیوں کو حزب اختلاف مان نہیں رہی، جعلی اسمبلیاں، جعلی حکومت بنی ہوئی ہے، مگر اس میں بیٹھنا بھی ہے اور اعلیٰ عدالتوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اسمبلیاں، پارلیمان، ایگزیکٹو اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. مجھے طارق فضل چودھری صاحب ایک بتائیے گا کہ آپ کے رانا صاحب کہتے ہیں، لیڈران کے پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ کمر باندھ لو نکلو باہر، اب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عوام اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بھی باہر نکلے. سر یہ کیوں دھورا معیار ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتی؟ چاہے میاں صاحب ہوں، ان کو بھی صحت کا مسئلہ ہے، تو پھر اگر آپ کو عوام کیا وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں اور واپس آئیں، لیڈ کریں. اسحاق ڈار صاحب کو بھی اتنا خوف ہے نیب کا کہ لوگ مر جاتے ہیں نیب کی تحلیل میں تو وہ واپس نہیں آتے. اپنے آپ کو آپ لوگ، آپ کی لیڈرشپ خطرے میں کیوں نہیں ڈالتی؟ غریب عوام کو کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو اور باہر نکلو، اور ہم لندن سے بیٹھ کے مخاطب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کہ کیا موجودہ حالات میں جب کہ کووڈ کی نئی لہر بہت تیزی کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور عوام اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے، اسے آپ حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتے، نہ چرانی چاہیے. آپ ایک ذمہ دار پوزیشن میں ماضی میں کئی دفعہ رہے ہیں، میں اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، حکومتوں میں رہے ہیں، اور اپوزیشن میں بھی ظاہر ہے ایک ذمہ دار حیثیت ہوتی ہے. تو لہٰذا حیثیت میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کووڈ جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی ہم اس کو لائٹ لے سکتے ہیں. اب یہ کہ کیا اس موقع کے اوپر اپوزیشن کو جلسے اپنے ملتوی کرنے چاہیے یا نہیں، یہ کئی دفعہ موضوع جو ہے زیر بحث رہا ہے اور پچھلے دنوں میں کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت یقیناً اب بہت شد و مد سے اور بڑے زور و شور سے یہ بات کر رہی ہے کہ جناب ہم تو کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن سن نہیں رہی اور یہ جلسے کر رہے ہیں اور اس سے کووڈ پھیلے گا یا پھیل رہا ہے. لیکن عملی طور پہ جو اجتماعات حکومت اپنی سرپرستی میں کرتی رہی ہے، وزیر اعظم اور ان کے وزراء، اگر وہ سارے ملتوی کر دیے جاتے تو شاید سارا کا سارا جو ذمہ داری یا بوجھ اپوزیشن پہ آ جاتا کہ آپ اس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں. تو then you're as bad as them, if not worse. آپ اتنے برے ہیں، اتنی نالائق ہیں، اتنی غیر ذمہ دار ہیں، پھر یہ مان لیں. میں عرض کرتا ہوں جی، میں ذرا مکمل کر لوں. اب کرونا اتنا ہوشیار تو نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کے اجتماعات ہوں وہاں پہ وہ تو نہ جائے اور جو اپوزیشن کے اجتماعات ہوں وہاں پہ وہ چلا جائے. جلسے سے لے کے ٹاک شو سے لے کے آپ کی ایک ہی دلیل ہے سر، کورونا جتنا بھی ہوشیار ہے لاشیں اکٹھی کر رہا ہے، وہ دمادم کر رہا ہے لاشیں. 74 died yesterday. اگر ہر ٹاک شو پہ ایک ہی سوال پوچھا جائے گا تو اس کا جواب ظاہر ہے میں نے تو آپ سے بڑا سیدھا اور بڑا ہٹ کے سوال پوچھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے، میں کہہ رہی ہوں آپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہی؟ نہیں، جہاں تک عوام کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جتنے جلسے ہوتے ہیں کہ ہم سب اس پہ نہیں جاتے.
Sir, I'm talking about Nawaz Sharif साहब and Nisar Dar साहब, the man of the hour, the King Kong of BBC. نہیں میں اگر جن حالات کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب ملک سے گئے ان پہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو کئی دفعہ بتا چکے ہیں وہ بھی تو اس لیے کیا ان کو مرض لاحق تھے, کیا ان کو بیماریاں تھیں, کس وجہ سے وہ ملک سے گئے ہیں اور ابھی تک ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی. دیکھیں آپ نے وہ الفاظ کو پکڑ لیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں. نہیں, آپ نے اس بات کو پکڑ لیا ہے. مجھے نواز شریف کا ایک بیان بتا دیں کہ نواز شریف نے کہا کہ خطرے میں ڈالیں. بتائیں ذرا نواز شریف کو کوئی بیان ہے؟ سر نواز شریف نے کہا ہے اپنی کمر باندھے لوگ نکلیں باہر. رانا ثناء اللہ نے کہا, کون ہے رانا ثناء اللہ؟ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے نا سر. کمر باندھنے کا مطلب ہے گیٹ ریڈی. کون ہے رانا ثناء اللہ سر؟ کمر باندھنے کا مطلب ہے گیٹ ریڈی بی ریڈی. کون ہیں؟ عہدیدار ہیں, آپ کی پارٹی پالیسی کو وہ نریٹ اور ڈیفائن کرتے ہیں. یا تو کہہ دیں ان کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے. پنجاب کا صدر کیا ہے سر؟ میری یار سنیں نا, آپ میرے سے زیادہ آپ بول رہی ہیں مہر, تو میں کیا جواب دوں؟ آپ بات کر لیں یا مجھے کرنے دیں. عوام خطرے میں اپنے آپ کو کیوں ڈالے؟ یعنی آپ میرے سے ایسے بحث کر رہی ہیں. سر میرے گھر میں 2 لاشیں اٹھ چکی ہیں 20 دن میں کیوں نہ بحث کروں؟ میرے گھر میں 20 دن کے اندر 2 لاشیں اٹھ چکی ہیں. نہیں بحث کرنی ہے آپ نے, کہنا آسان ہے خطرے میں ڈالو اپنے آپ کو. اگر جواب سننا ہے تو جواب سنیں. بتائیے. آپ غلط نواز شریف کو کر رہی ہیں, غلط بیان منسوب کر رہی ہیں نواز شریف سے. چلے رانا صاحب کی بات کر لیں. میاں صاحب ٹویٹ کر دیں, کوئی نہ باہر. رانا صاحب کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر, بالکل نمبر ہے سر. واٹس ایپ پہ ابھی کال کریں. نہیں میں نمبر دیتا ہوں آپ کو, آپ کال کریں رانا ثناء اللہ کو. آپ نواز شریف سے کیوں بیان منسوب کر رہی ہیں کہ نواز شریف نے عوام کو کہا کہ جان خطرے میں ڈالیں؟ چلیں آپ رانا صاحب کو کال کر کے میں کیا کہوں سر؟ رانا صاحب کا نمبر میں آپ کو دیتا ہوں, ابھی کال کریں. کوئی نواز شریف نے نہیں کہا. ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, کریں گے. اگر ملتان میں بھی حکومت یہ حرکتیں نہ کرتی, ایس او پیز فالو ہوتے, تمام ایس او پیز فالو ہوتے, لیکن وہاں پہ کبھی جلسے کی اجازت دے رہے ہیں, کبھی نہیں دے رہے, کبھی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر کے کیا کورونا سے بچ جائیں گے, کبھی کھڑے کر رہے ہیں. رانا صاحب کی نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کا نمبر ہے, انہیں کال کریں. سنائیے. عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے بھی یہ جو ایک ناجائز مظہر صاحب مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ یہ چاہے پی ٹی آئی لسٹیں بنائیں جو ہائیلی ڈپلوریبل ہے, لیکن مجھے اس کے اوپر بھی نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیوں اس ہائیلی پولرائزڈ کنٹری کے اندر آپ کو اچھے صحافی, برے صحافی, لائق صحافی, نالائق صحافی بھی دکھائی دیتے ہیں, مگر اس کے باوجود سر ہم کس طرح جسٹیفائی کر دیں, ہم کس طرح اس بات کے اوپر جذباتی نہ ہوں جب اللہ نے اعلان ایک ملک کی لیڈرشپ کال دے رہی ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو, اور خود لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے, خود اپنے نکاح اور اپنی منگنیاں ہوں تو آپ اپنے ٹیسٹ کو PCR ٹیسٹ کو ای میل کروائیں اور پھر آپ انٹر ہوں گے, مگر دوسری عوام کو کیا کہا جاتا ہے کہ آؤ خطرے میں ڈالو, نکلو باہر. کیوں ڈالیں سر؟ دیکھیں مہر, میں تو لسٹیں تو چھوڑیں, وہ تو ہر دور میں ہر گورنمنٹ کی لسٹ بنتی رہتی ہے, ہر گورنمنٹ اپنی لسٹ بناتی رہتی ہے, اپنے میڈیا سیلز رہتے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, پرانی بات نہیں ہے. اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کو ریلیز کرنا از ناٹ شارٹ آف فیشزم ایدر. نہیں وہ دیکھیے, ہم تو ان خطرات سے لڑتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے, وہ تو چھوڑ دیں, وہ بالکل ایک دوسری بحث ہے, ہم بالکل دوسری. میں تو ایک بیسک کوسچن اٹھا رہا ہوں, مجھے اس چیز کی طارق فضل صاحب اور چودھری منظور صاحب بتائیں کہ کیا ہم نے یہ آج طے کر لیا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ 1-1.5 سال میں پرفارم نہیں کرے تو اسے گھر بھیجنے کے لیے جسٹیفائیڈ ہوگا اپوزیشن کا سڑکوں پہ آنا؟ کیا آج کی اس موومنٹ 2014 کی موومنٹ کو جسٹیفائیڈ نہیں کروا رہی؟ کیا 2014 میں پارلیمنٹ نے جو پوزیشن لی تھی وہ پوزیشن سے آج کی اپوزیشن نگیٹ نہیں کر رہی؟ مجھے تو نہیں, میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ 100 کرٹیسزم کر سکتا ہوں. ایک بیڈ گورننس ہے, پنجاب اٹھا لیں اور جگہ اٹھا لیں, ساری بے انتہا کرٹیسزم کر سکتا ہوں کہ جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے تھے جی ڈائریکشن, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن کیا یہ گراؤنڈ ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا؟ آپ احتجاج کریں, آپ مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں, آپ یہ بہت ویلڈ سوال ہے چودھری, دونوں چودھریوں سے اس کا جواب لیں گے, ایک وقفہ لے لیں. کیا پریسیڈنٹ کی رکھا جا رہا ہے مظہر صاحب کا سوال, میرا سوال کاسٹ بینیفٹ انالیسز جو آپ قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں لاشوں کی صورت میں, اور یہ ذہن میں رکھیے ناظرین
کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرونا ہوا اور آپ 14 دن میں صحیح ہو گئے. اس کے جو اثرات آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے جسمانی طور پہ آپ کے اوپر ہوتے ہیں، وہ مہینوں در مہینے جاری رہ رہے ہیں. آپ کے اوپر ذرا سی ہیلتھ کنڈیشن ہو، ڈائبیٹک ہوں، پرابلم ہو، دیر آر ویری فیو چانسز دیٹ یو ول کم آؤٹ آف دس ایزیلی. سو میں چودھری منظور صاحب نے ہماری پروگرام میں کہا تھا بختاور صاحبہ کی منگنی سے پہلے، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے انشاءاللہ تعالیٰ ان ہر نیو لائف. بٹ چودھری منظور صاحب آپ نے میرے شو میں کہا تھا کہ کیونکہ زرداری صاحب بیمار ہیں اس لیے یہ کام کیا ہے، ان کے ہارٹ پرابلم ہے، دیگر پرابلمز ہیں، اور بجا فرمایا تھا. سر حقیقت یہ ہے کہ ہر دوسرے گھر میں پاکستان میں کوئی نہ کوئی ہارٹ ڈیزیز کا پیشنٹ ہے، یا کسی نہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. سو ان لوگوں کے بزرگ جو ہیں کیا یہ کسی خاطر میں نہیں آتے؟ کیا یہ سستے ہیں؟ کیا ان کی رگوں کے اندر خون جو ہے وہ سستا ہے؟ ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہتی ہے عوام اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے بھی باہر آئے. ہمارا صرف آج کا ایک واحد سوال ہے کہ عوام اپنے آپ کو خطرے میں کیوں کر ڈالے جب ان کی اپنی جماعت کے لیڈر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتے؟ کیوں نہیں زرداری صاحب پی ڈی ایم کے اسٹیج سے آ کے عوام سے مخاطب ہوتے؟ کیوں نہیں میاں صاحب بھی واپس آتے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے؟ کیوں نہیں ڈار صاحب واپس آتے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے؟ اور پھر آف کورس واک دا ٹاک، کال آف فیل میں تضاد نہ رکھیں، آپ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں اور پھر بسم اللہ عوام کو کہیں کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، ہماری درستگی کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے سب باہر نکلیں. چودھری منظور صاحب، کیا 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 یہ ہپوکریسی ہے، منافقت ہے؟ کیوں اپنے لیے کوئی اور اصول اور عوام کے لیے کوئی اور اصول؟ کوئی اور اصول نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ امریکہ کے اندر جب ہزاروں لوگ مر رہے تھے روز، وہاں پہ بڑا خوفناک احتجاج ہوا تھا. آپ کو پتا ہے بلیکس کا جو احتجاج ہوتا ہے، جو احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں، وہ اپنے راستے خود بناتی ہیں. نہ تو وہ کسی کی ڈائریکشن کی محتاج ہوتی ہیں، نہ کسی کی خواہشات پہ چلتی. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں گے، 6 فٹ پہ کرسی لگائیں گے. آج ہماری لاہور کی میٹنگ تھی، اس میں ایک ساتھی نے کہا ہے کہ میں 5000 ماسک دوں گا اور 5000 ہینڈ سینیٹائزر دوں گا. ماسک ہوگا، ہینڈ سینیٹائزر ہوگا، اوپن ایئر میں کر رہے ہیں. کیا زرداری صاحب آئیں گے پھر؟ جی زرداری صاحب آئیں گے؟ زرداری صاحب بھی خطاب کر لیں گے. مسئلہ آپ کا آ کے اسٹیج سے نہیں، کو ضروری ہے ان کا آنا. بلاول ابھی آج سر تمام تر ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ اور ہم بھی 65 سال سے اوپر والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں. سر جن نوجوانوں نے گھر جانے ان کے گھروں میں 65 سال والے لوگ نہیں ہیں؟ نہیں تو کیا بسوں میں؟ اچھا مہر مجھے بتائیں کہ بسوں میں کورونا کے ایس او پیز عمل درآمد ہو رہا ہے، ٹرینوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، جنازوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، بازاروں میں عمل درآمد ہو رہا ہے. سر اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے نا. مجھے آپ ذرا بات سن لیں، مجھے مکمل کرنے دیں. حکومت جلسے کر رہی ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. صرف سارا کچھ آ کر اپوزیشن پہ اس جلسے پہ ہی سارا کچھ عمل درآمد ہو رہا ہے. سر آپ سے تو امیدیں بہت وابستہ ہے نا. اپوزیشن تو صرف درست کرنے کی بات کرتی ہے، گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، آلٹرنیٹ پالیسیز دکھاتی ہے. یہاں پہ منافقت ہے. کیا مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہیں اور اگر یہ نااہل ہیں اور یہ نکمے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تو ہم بھی کریں گے. نہیں، کون نہیں کر رہا؟ کون نہیں کر رہا یہ حرکت؟ ٹھیک ہے، صرف تو پھر آپ کو لوگ کل کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ وہ تو ان سے بڑے تنگ ہیں، تو آپ کیوں بہتر ہیں ان سے؟ آپ کو بھی کیوں ووٹ ڈالیں؟ منافق ہے. آپ یہ کہیں کہ حکومت بھی منافق. میں کہہ رہی ہوں سر، حکومت میں ابھی کہوں، آپ کے لیے کہوں، اللہ نے اعلان 10 دفعہ کہہ چکی ہوں، آپ کے لیے پھر کہہ دیتی ہوں. نہیں، جو وہ ہمارے لیے میں نے فرمائے ہیں سر. اور کس نے فرمائے ہیں؟ اسد عمر صاحب کا این سی او سی کے اوپر ہمیں بھاشن دیا ہے ان لوگوں نے 6 دن پہلے. اس کے بعد جا کے جو تقریبات میں حصہ لیا، ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی ہیں. ادھر اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نے کہا ہے جماعت اسلامی کے اوپر انتظامیہ ان کی سو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور ملتان کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہے. ابھی کا ہے. میں کہتی ہوں پہلے اگر وہ ہیں منافقت تو پھر آپ کون ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف اپوزیشن پہ سارے اصول آپ کے آ جاتے ہیں؟ میرے بالکل اپوزیشن پہ نہیں آتے سر. میرے رہنمائی کے لیے تمام تر لیڈرشپ کو دیکھتی ہوں. آپ تمام تر لیڈرشپ کو دیکھا جا رہا ہے. انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. مجھے خطرہ یہ ہے سر آپ آج اعلان کر دیجئے یہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ 2.5 سال سے ہے اور اب اگلے 1 سال تک بھی رہے گی انلیجیٹمیٹ. ان کو تو 2.5 مہینے نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ پی اے جیسا حادثہ اس ملک کے ساتھ بھی نہ کر دے. کون سی پالیسی ہے؟ کہاں پہ یہ OIC کی میٹنگ ہو رہی؟ کیا ہو رہا ہے کشمیر پہ؟ وہ ہو رہی کیری تھرو.
کوئی وہاں پہ انٹرنیشنلی کسی چودھری منظور صاحب جب میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے لیے عدالتوں کے اوپر گئے تھے، بعد میں خورشید شاہ صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ایز لیڈر آف اپوزیشن، انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ پرائیویٹلی معذرت کی میاں صاحب نے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ سارٹ بھی پڑا ہے، آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ کے ساتھ کیا تھا نا غالباً، ہے نا؟ اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اگر معافی مانگ لی ابھی میثاق جمہوریت سائن کرنے کے بعد غلطی کی اور پھر معافی مانگ لی، اور اب آپ لوگوں نے اجتماعی معافی پھر مانگنی ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ جانے کا ایشو نہیں تھا وہاں پہ، بیکاز مظہر عباس آپ سے ایک سوال 3 دفعہ پوچھ چکے ہیں، یہ کیسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش تھی جس میں پیپلز پارٹی کے اوپر اور آصف علی زرداری کے اوپر کا پتہ لگنا تھا، وہ ایک اور ایشو ہے، اس میں میاں صاحب کو جب ریئلائز ہوا کہ میں استعمال ہوا ہوں، مہرہ بنے نا جب ریئلائز ہوا، آج بھی سویلین سپریمیسی چھائی ہوئی ہے سر پہ سر، بٹ بعد میں ریئلائز ہوگا کہ کس کاسٹ کس قیمت کے اوپر ہم نے کیا۔ آج اگر سر آج میری بات سنیں چودھری صاحب، آپ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ نے اتنی موومنٹس دیکھی ہیں، آج اگر آپ استعفے دیں، حکومت کو ختم کریں، گھر جائیں، لوگوں کی زندگیاں بھی بچائیں اور ان سے چھٹکارا بھی پائیں، مہر وہ قوتیں ہمیں نہیں استعمال کر رہی، وہ قوتیں تو ان کو استعمال کر رہی جنہوں نے میاں صاحب کو کالا کوٹ پہنایا، تو سر ایکسپوز کر دیں نا سب کو، یہ نیچے سے قالین ہی کھینچ دیں، استعفے دے دیں، عوام کو بھی بچا لیں اور اس جعلی حکومت کو بھی گھر بھیج دیں، استعفے کیوں نہیں دیتے؟ استعفے بھی دے دیں گے، بالکل آج کیوں نہیں دیتے سر؟ جب کرونا سیکنڈ ویو کے اوپر اتنا فیٹل ہوا ہے، کوئی کرونا اتنا نہیں جتنا آپ نے سر پہ چڑھا لیا ہے، وہ کوئی اتنا نہیں، کوئی کرونا اتنا نہیں جتنا ہم نے سر پہ چڑھا لیا، یہی مکس سگنلنگ ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا اس عوام کا ایک پینڈیمک میں۔ سر اس کو اوور سینسٹائز نہ کریں جتنا۔ رؤف حسن صاحب یہ بھی ریپیٹ پہ چلے گا چودھری منظور کا ہمارے پروگرام میں، کوئی کرونا اتنا نہیں جتنا سر پہ اٹھا لیا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی رؤف حسن صاحب، اور یہ معذرت کے ساتھ سر، یہ آپ لوگوں کا لیڈرشپ ویکیوم ہے، لیڈرشپ کرائسس ہے آپ کی جماعت میں، جو آپ ان کو انگیج نہیں کر پا رہے، اور سب سے بڑی کیجولٹی عوام بن رہی ہے۔ دیکھیے انگیج آپ کی لیڈرشپ کی انا، آپ نے اپنے انٹرو میں 2 باتیں کی تھی، اور ایک جو ہمارے اسپیکر صاحب نے 3 دفعہ بلایا ہے ان کو اور انہوں نے انکار کیا ہے، اس کے علاوہ پرائم منسٹر خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر مسئلہ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کو تیار ہیں، سوائے ایک کے۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہ ریلکٹنس ان کی طرف سے ہے، کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی ان کو مل نہیں رہی، اور وہ ملے گی بھی نہیں ہے۔ ان کی ہر تان جو ہے وہ اس بات پہ آ کے ٹوٹتی ہے۔ اچھا رؤف صاحب، مجھے آپ کی حکومت کی ریٹ کا پوچھنا ہے سر، تو پھر یہ تو طے ہو گیا کہ لاہور میں جلسہ ہوگا، رائٹ؟ دیکھیے جی، ہماری حکومت کی جو اس وقت پوزیشن ہے، جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ جی ہم نے ہر طریقے سے عوام کو اور تمام پاکستانیوں کو اس چیز سے باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کرونا کتنا خطرناک ہے، اور یہ ڈیلی سر آپ لوگ کوئی این جی او ہیں، آپ پبلک سروس میسیجنگ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کوئی این جی او ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، جو ایک سیکنڈ آپ پبلک اویئرنس اسپریڈ کرنے کی حکومت ہے۔ ایک سیکنڈ سن لیں، میں بات ختم کر رہا تھا، میں لے رہا ہے، یورپ لے رہا ہے، یہ کیوں نہیں، گورنمنٹ کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 4 کنسٹیٹوئنٹس کی بات کی ہے، اس میں ایگزیکٹو کی بات ہوئی ہے، اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات ہوئی ہے، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہوئی ہے، اور اس میں عوام الناس کی بات ہوئی ہے۔ یہ 4 لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے ریٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا اس کورٹ کی ججمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہے این سی او سی کے تمام تر احکامات کے اوپر عمل درآمد کیا جائے؟ جی ہاں بالکل۔ تو 300 سے زائد لوگوں کے اجتماعات اگر ہوں گے تو کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکا جائے؟ جی جب ملتان میں روکنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو پھر آپ کہہ دیں ہم ناکام ہو گئے، وہ صحیح کہتے ہیں، ناکامی کی بات نہیں ہے، اس نہیں ہے، میں ناکامی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ریٹ جو ہے وہ صرف ڈنڈے سے امپوز نہیں کی جاتی، ریٹ جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سمجھے اور اس کی عزت کرے۔ اگر عدالت نے یہ کہا ہے، بھی امپوز کی جاتی ہے، you neither have the ڈنڈا، you neither have the moral authority today۔ نہیں، مورل اتھارٹی ہماری ہے، لیکن جو ہمارے جو لوگ یہ سارے پروٹیسٹ مارچ لینے نکلے ہوئے ہیں وہ دے آر ڈٹرمنڈ کہ جی ہم نے ہر صورت میں یہ کرنا ہے۔ تو کیا کریں ہم؟ ایک طرف تو کووڈ کے اٹیک ہو رہے ہیں، ایک طرف کووڈ کے اٹیک ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف کیا ہم وہ سراپا احتجاج ہیں اور ہم عوام کو کیسے روکیں؟ پھر تو خون خرابہ ہوگا۔
ایک طرف کووڈ کے اٹیک ہو رہے ہیں, کیا دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کیا گولی چلا دے عوام کے اوپر؟ نہیں, پھر آپ خاموش تماشائی بن کے ہی حکومت نہیں, ہم بالکل خاموش تماشائی نہیں بن کے بیٹھے ہوئے, ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر رہے ہیں. آپ آج یہ اعلان کر سکتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر کہ 300 سے زیادہ لوگ پنڈال میں موجود نہیں ہوں گے, 300 کے ہیڈ کاؤنٹ کے بعد ہم اپنی نفری لگا دیں گے پولیس کے باہر. یہ اعلان ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہوا ہے, اور یہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جلسے ختم نہ کریں, صرف پوسٹپون کر دیں, آگے لے جائیں, آگے لے جائیں. طارق فضل چودھری صاحب, کیا یہ کیسا پریسیڈنٹ ہے؟ میں آپ کو ایک بات, کیونکہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے پروگرام میں, ہم نے 18 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کی عمران خان کے 126 دن کے دھرنے کے دوران. میرا یا ایم شور اور بھی بڑے ہمارے کالیگز ہوں گے, سینئر رسپیکٹیبل کالیگز ہوں گے, کسی نے سپورٹ نہیں کیا ماں سوائے ایک دو چند لوگوں کے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہیں مانگ سکتے. دیٹ از ناٹ رائٹ, دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل. آپ کیسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں آج سر؟ ابھی جو آپ بھگت کے آئے ہیں آپ پھر وہی غلطیاں دہراتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کی اس میں رائے لی گئی ہے, ظاہر روزانہ کی بنیادوں پہ آپ کی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں, کیا ان ڈیبیٹس میں کبھی جو عوام کے جینون ایشوز ہیں, میں جینون ایشوز کی بات کہہ رہا ہوں, جو 80% سے زیادہ پاکستانی ہیں جن کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا, ان کے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی, دوائی نہیں مل رہی, ان کے بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی, بجلی گیس کے بل پورے نہیں ہو رہے, اس پہ کبھی آپ کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں کہ عوام کس حال میں کس کرب سے گزر رہے ہیں؟ اور حکومت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. دیکھیں, نالائق وہ نہیں ہوتا جسے کوئی ذمہ داری دے دی جائے اور وہ اسے ادا نہ کر سکے. نالائق ہو سکتا ہے اسے وہ چیز نہ آتی ہو, لیکن وہ ضرور نالائق ہوتا ہے کہ جو 2 سالوں میں کوئی بھی ٹیم بھی تشکیل نہ دے سکے, نہ کر سکی تو اس کو ہم گھر بھیج دیں گے. بڑا سیدھا سوال مظہر صاحب نے پوچھا, طے ہو گیا پھر آج. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار لیگل ہوگا, اس کا طریقہ کار پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا, اس کا طریقہ کار پارلیمانی روایات کے مطابق ہوگا. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہیں گے, بالکل نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ جو بار بار آپ ایک بات کہہ رہی ہیں نا, میں عرض کرتا ہوں جی, مجھے آپ 1 منٹ صرف دے دیں, 60 سیکنڈ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آگے اپنے ڈان ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہیں, آپ نے خطرہ مول نہیں لیا, کیوں آئی ہیں آپ؟ میرا ایک پروگرام تھا دوسرے چینل پہ, وہ اس لیے کینسل ہوا کہ وہاں پہ میں اب نام نہیں لوں گا, وہ ناراض ہوں گے مجھ سے. وہاں پہ کرونا کے کیسز نکل آئے ہیں, میرا 8 بجے کا پروگرام کینسل ہو گیا, بڑا چینل ہے. آپ نے خطرے میں نہیں ڈالا اپنے آپ کو. یہ جو روز لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں خطرے میں نہیں ڈال رہے, یہ سفر کرتے ہیں خطروں میں نہیں ڈال رہے. خطرہ ہے, لیکن ایس او پیز کو بھی فالو کرنا ہے, نظام زندگی بھی چلنا ہے, اور ہم قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اپنی جان وہاں پہ آگے خطرے میں ڈالیں. رانا صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کی ہے, نہ ان کا پچھلا آپ نے چلایا نہ اگلا چلایا, اسی لیے میں نے کہا کہ جو بیان میں کر رہا ہوں وہ سب سے بہتر میں اس کی صفائی دے سکتا ہوں. نہیں دیکھیں نا, میرا بیان آپ میرے سے پوچھیں نا, میں اس کی وضاحت دوں گا. رانا صاحب اپنی وضاحت دے دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رانا صاحب ہر جلسے میں موجود ہوتے ہیں. منافقت یہ ہوگی کہ رانا صاحب یہ بیان دے کے خود گھر بیٹھ جائیں. رانا ثناء اللہ جلسہ ہونے سے 3 دن پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں, 3 دن پہلے گجرانوالا پہنچے, 3 دن پہلے ملتان پہنچے. جو یہ جلسے پیچھے سے کرا رہے ہیں, کال دے رہے ہیں, لنڈن میں بیٹھے ہیں, وہ منافقت کر رہے ہیں آپ کے اس لوجک کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ دوسروں کو کہہ کے جلسوں میں آؤ اور خود جو ہے وہ گھر بیٹھ جائیں. جو دوسروں کو جلسوں میں بھیج کے خود لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ آپ کے لوجک کے مطابق منافقت کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے 2 شخصیات کو, پھر میں آپ کو کہوں گا کہ وہ کس طرح پاکستان سے گئے, اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا, جہاز پہ چڑھ کے گئے, خیر سے اپنا علاج کرائے یا ادھر آ کے کرا لے, واپس آ جائیں, خطرے میں ڈال لیں, پھر عوام کو بھی تو کہہ رہے ہیں خطرے میں ڈالیں. سب بڑے ججز نے ان ججز کو جو چھوٹے جج ہیں کہا کہ آپ کا کانڈکٹ اس قابل نہیں ہے کہ آپ میرا مظہر صاحب لاسٹ ورڈ, ان لوگوں نے تو سزائیں. سر میں آپ سے صرف لاسٹ ورڈ ایز اے بائی پارٹیزن اینڈ اے جرنلسٹ ہو آئی پرسنلی آلسو ویری مچ ریسپیکٹ, آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گی. آئی ول پٹ یو ان اے بٹ آف اے پریڈیکمنٹ. ہو از ورس ہیئر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان میں سے زیادہ برا کون ہے, جس کی کوئی ریٹ نہیں ہے, جو کہہ رہے کرنا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے مگر سنتا اس کی کوئی نہیں ہے, یا وہ جو کہہ رہے ہیں آؤ اپنے آپ کو زندگی کو خطرے میں ڈالو, اپنے فار ایور جو بھی مقاصد ہیں ان کے. دیکھیے, ایک تو مہر سیدھی سی بات ہے, میں تو وکٹم رہا ہوں نا کووڈ کا. میں کچھ تقریباً 3 ہفتے بعد اس سے ریکور ہو کے آیا ہوں. میں آج بھی ہاسپٹل گیا تھا, آج بھی میں نے جا کے معلوم کیا کہ ہاسپٹل میں بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. یہ ایسی سچویشن ہے کہ جو بالکل بھی بدقسمتی سے میں نے اپوزیشن کا ایک ریزولوشن نہیں دیکھا کووڈ کے حوالے سے.
باقی تو چھڑیں آپ نے الائنس بنایا ہوا ہے. چودھری منظور صاحب پرانے اتحاد میں رہے ہیں, طارق فضل صاحب بھی کی پارٹی بھی رہی ہے. پہلے قراردادیں پاس ہوتی تھیں. دیکھیے میں اگین کہوں گا, گورنمنٹ نے فرام دا ڈے ون, پہلے 26 فروری کو یہ واقعہ شروع ہوا, اس وقت سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ لڑ رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں. آپ بحث کر لیں, آپ نے ایک ڈویژن پیدا کر دی, ایک پولرائز سوسائٹی بنا دی. اس میں کورونا پہ ہم پولرائز ہو گئے. ہماری بدقسمتی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کورونا پہ پولرائز ہو گئے. لیکن یہ بحث ایک جگہ ہے. میں تو سیاست, ابھی آپ مجھے بتائیں طارق فضل صاحب, چودھری منظور صاحب, گورنمنٹ سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے تو پھر بات کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال در سوال. سر وقت ختم ہو گیا ہے, کیا بتائیں گے کہ who is worse, ان میں سے زیادہ برا آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے؟ کون زیادہ عوام کے جذبات, حالات, زندگی, صحت سے کھیل رہا ہے اس وقت؟ میں ہو سکتا ہے کہ چودھری منظور صاحب, طارق صاحب میری اس بات سے ایگری نہیں کریں. اپوزیشن اس وقت بہت آرام سے کم 3 سے 6 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے اس تحریک کو پوسٹ پون کر سکتی تھی. اس سے ان کے جو الزام نہیں آتی, ان کی مورل پوزیشن زیادہ بڑی ہوتی. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, منظور صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, مظہر عباس صاحب. ناظرین آپ کے لیے صرف ایک ہی دعا ہے, پہلے بھی دعا بتا کے اختتام کیا تھا, مگر خدارا اپنی زندگی کا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں, اپنے بزرگوں کا سوچیں, اور فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے. اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ دوسرا اپنے آپ کو کتنے خطرے میں ڈال رہا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.